बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीर शाकर। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 है। बड़ी मशहूर है, सब लोगों को पता है। इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ये इसका तर्जुमा है जी। बड़ी उलझन है इसमें, मुझे बड़ी उलझन है। मैं इसमें बड़ी उलझन महसूस करता हूँ और मैं फिर वही बात कहूँगा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक सवाली हूँ, सवाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे कुछ वजाहत मिल जाए। सल्लू, वही सलात से बहुत सारे मानी बयान किए जाते हैं इसके। तो ये अल्लाह क्या बेचता है, कैसे बेचता है, यहाँ ज़िक्र करने का मतलब ये जो हम करते हैं दरूद शरीफ जो कहते हैं करते हैं, मैं इस पर मेरे ज़हन में है ये दरूद कोई लफ्ज़ अरबी का नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, फ़ारस से आया है। हमारी बाकी भी इस्तिलाहात जो हैं जो वो भी फ़ारस से उधर से ही आई हैं, ईरान से आई हैं। ये नमाज जो है जो हम बोलते हैं ये भी उधर से आई है और ये दरूद भी उधर से आया है। बहुत ज़ोर है इस पर, बहुत ज़ोर है। स्टिकर लगे होते हैं जगह जगह, क्या आज आपने दरूद शरीफ पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, पढ़ें। बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको पता है सारा। ख़ास ये मसलक बरेलवी मसलक कह लें और उससे आगे ये दावत इस्लामी वाले कह लें, ये तो बहुत है। और इसके दरूद शरीफ के बारे में ये इसकी फजीलत मैंने बयान नहीं पता है सबको, किताबें भरी हुई हैं इसकी और फिर इतने ज़्यादा हैं, बेशुमार कह लें आप इनको। और एक है जिस पर सारे एक तरह से मुतफिक हो जाते हैं। आप देखें, मैं कहता हूँ इन सब का एक ही नज़रिया है। ये जितने मसालक हैं इनकी बुनियाद एक ही है, एक पर मुतफिक हैं। ये दरूद इब्राहिमी जिसे हम बोलते हैं उस पर ये मुतफिक हैं। बहुत सारे ये है जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। वैसे भी अच्छे कलमात हैं, पढ़ लें कर लें, मगर ये क्या बात है, यही क्या बात हुई कि ये बैठे पढ़ते रहें, तस्बीह इसकी करते रहें। फिर वही बात आ जाती है, दीन को जब मज़हब बना दिया गया तो फिर अमल तो दरमियान में बहुत ख़त्म हो गया ना। बैठे पढ़ते रहें, मस्जिद में बैठे पढ़ते रहें, घर बैठे पढ़ते रहें, नबी पर दरूद पढ़ते रहें। उसकी ज़रा थोड़ी सी आगे तशरीह देखें, सूरत हाल जिस तरह हमारी ज़िंदगी है इस तरह देखें कि हम ये भी कहते हैं कि आप उसका जवाब देते हैं। कब्र में हैं आप, जवाब कितनी कौम उम्मत जो है दरूद कैसे जवाब देते हैं। आगे जी फरिश्ते रखे हुए हैं, फरिश्ते जवाब देते हैं। क्या मामला बनता है, कैसे बनता है? ये तो हो गया ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये जो सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह है, वो तो डायरेक्ट नबी को सलाम कर रहे हैं। और जब हम उधर जाते हैं, उधर जाकर हम सलाम करते, वो कहते हैं नबी सुनता है, नबी जवाब देता है उसका। कितनों का जवाब देता है, कैसे जवाब देता है, कैसे बनती है बात। जैसे आप हम कहते हैं जी वो हाज़िर नाज़िर है। जब वो हाज़िर नाज़िर थे उस वक्त तो सहाबा कराम इस तरह सलाम भेजते थे आप पर, सारी जमात इकट्ठी होकर जाकर सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम करते, कैसे होता होगा? वो हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। चलें, मैं ये बात नहीं, मैं थोड़ी सी मतलब इसी हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। कुरान पाक को समझने का एक तरीका कुरान ख़ुद ही हमें बताता है, वो है तशरीफ़ आयात। तशरीफ़ आयात, हमने आयात को फेर फेर कर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है ताकि तुम बात को समझ जाओ। अब ये आयत है और तो किसी जगह पर मुझे नहीं कोई मालूम कि दुरूद शरीफ के बारे में किसी और जगह पर कोई आयत हो कुरान पाक की, मेरी नज़र में नहीं। मैं कौन सा इतना माहिर मुफक्कर हूँ कि मुझे सारे कुरान पाक का पता हो कि कहाँ कोई आयत है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो हमने बात निकाली है दुरूद शरीफ की, उसकी बुनियाद ये आयत है, ये अहज़ाब की 56 नंबर आयत। जो ये दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं, जो बनाए हुए हैं आगे दुरूद ताज और जो जितने बेशुमार दुरूद तंजीना और पता नहीं कितने कितने लंबे लंबे छोटे छोटे सब जो जितने भी बनाए हुए हैं, तो ये इसका जवाज़
قرآن سے ہم ظاہر ہے اب کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم فوراً قرآن سے بیان کرتے ہیں، تمام مسالک کہتے ہیں جی ہماری بنیاد قرآن ہے، قرآن سے آگے پھر وہ روایات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ آیت ہے جی یہ اس کی درود شریف کے بنیاد کی۔ اب میں عرض کرتا ہوں یہ اسی تصریف آیات کے حوالے سے جو میں تھوڑی سی ہمت کر کے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے کچھ ایک اور آیت ڈھونڈتے ہوئے یہ آیت میرے سامنے آ گئی، یہ ہے 40 نمبر آیت، ہاں سورۃ توبہ کی، سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیت ہے، ہاں اللہ تنصروہ ہو فقد نصرہ اللہ ہو۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، روشنی میں پڑھنے میں بھی تھوڑی سی دقت ہوتی ہے مجھے۔ آپ یہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ مفہوم یہ وہ آپ وہ دیکھ لیں، آپ خود کھول کے پڑھ لیں۔ یہ میں کہتا ہوں چلیں اس بہانے آپ قرآن کو کھول لیا کریں، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کے حوالے کو دیکھنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، تو قرآن کو کھول لیں، دیکھ لیں۔ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند اور عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی کی ہوئی ہے۔ بہرحال میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس آیت میں دیکھیں 3 آتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک آگے فرشتے ہیں، اور تیسرا گروہ ہمارا ہے، انسانوں کا ہے، امتیوں کا، جن کو کہا جا رہا ہے اللہ یہ کر رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کر رہے ہیں، اور آگے تم بھی یہ کرو۔ سورۃ احزاب کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے 56 نمبر بیان کی اس کا ترجمہ مفہوم، یہ جو آیت ہے سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیت، اس میں بھی یہ 3 گروہ ایک طرح سے بنتے ہیں، ایک غار والے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو رکھیں، دوسرے وہ 2 غار والے ہیں، ان میں ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرا لشکر جو بیان کیا جا رہا ہے لشکروں سے ان کی مدد کی، وہ فرشتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، ان سے مدد کی، ان سے تسکین آئی۔ یہ تسکین کا مفہوم بھی تھوڑا سمجھ لیں، جب دلوں کو تسکین ملتی ہے تو کیسے ملتی، کیا ہوتا ہے، یہ فرشتوں کا نزول ہے، نزول سے بات باقی تو نتیجہ جو ہے وہ تسکین ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بات کر، اگر تم مدد نہ کرو، تم اگر نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کافی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو میں یہ آپ اس آیت کو سامنے رکھ لیں اور اس آیت کو سامنے رکھ لیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس سے درود شریف کا جو مقصد ہے یا درود شریف کا مطلب ہے وہ آپ لیں اور سمجھیں۔ میرے بھائیو یہ ہے درود شریف، میں جسے سمجھتا ہوں کہ اس نبی کی مدد کرنا، اس نبی کی مدد کرنا، نبی کی مدد آپ کیا کر سکتے ہیں جی؟ اب نہ اللہ کو کہیں اس پر رحمتیں بھیجے، رحمتیں بھیجے، یار وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، اللہ اس پر کیا رحمتیں بھیجے؟ اب کا مطلب یہ نبی کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کی مدد کا، اللہ خود کہتا ہے میری مدد کرو، کہا ہے یا نہیں کہا اس نے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اب دیکھیے میں پھر وہی بات کہتا ہوں، اللہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک نبی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کی مدد کرنا ایک ہے، ان دونوں کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا، رسول کی مدد کرنا ایک ہے۔ وہ اب کیسے مدد کریں جی؟ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کی مدد کریں؟ بھائی جو اس نے دین دیا ہے اس کے مددگار بن جائیں، اس کو پھیلائیں۔ پھیلائیں کیا جی؟ جب سمجھ ہی نہیں ہے ہمیں دین کی کہ دین ہے کیا،
ہم نے تو دین کو مذہب بنا دیا اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں مدد کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں میرے بھائیوں، جب مدد، ہر قرآن دین کا جو کام ہے اس کا ساتھ نتیجہ ہے، اس کا ساتھ نتیجہ ہے۔ اب جب اللہ اور رسول کی مدد کریں گے تو اللہ رسول آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسا سودا ہے؟ اس نے تو سیدھی سی بات بتائی ہے، دو ٹوک تمہاری دنیا داری والی بات کو سامنے رکھ کر بات سمجھائی ہے، سودے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میری مدد کرو، اللہ کہتا ہے میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم تو اللہ کی مدد کیے جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، تسبیحات کرتے جا رہے ہیں، نکلے ہوئے ہیں سفروں میں، گھر بار والوں کو چھوڑ کر سب کچھ، وہ اپنی مشکلات میں گزر رہے ہیں، ہم افریقہ تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئے تبلیغ کے لیے، اور کیا کچھ نہیں کر رہے، کتنا نہیں خرچ کر رہے۔ ہماری کیا مدد ہو رہی ہے بھائی؟ ہو رہی ہے مدد؟ دیکھیں مسلمانوں کو حال اجتماعی طور پر، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اگر جس کے ساتھ اللہ ہوگا تو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کیا پیسہ ہی اس کے پاس آئے تو ہم سمجھیں گے اللہ ہے؟ اللہ تو طاقت والا ہے، اللہ تو غالب ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ غالب ہوگا، وہ طاقت والا ہو جائے گا، وہ قوم طاقت والی ہو جائے گی، وہ قوم غالب آ جائے گی۔ میں تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اب نبی پر درود بھیجنے کا مطلب نبی کے دین کی مدد ہے، نبی کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، یہ ملنی اللہ کی مدد، دین سے ہمیں اللہ کی مدد ملتی ہے، تو دین پر عمل کر کے ہم مددگار بن جاتے ہیں۔ ہم یہ ہے اللہ کی مدد کرنا، رسول کی مدد کرنا، یا آپ سمجھیں اس کو یہ ہے درود پڑھنا، درود شریف جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہے درود بھیجنا نبی پر۔ اب بات دو ٹوک ہو کر دیتا ہوں، درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رسول کی مدد کرنا ہے۔ اللہ رسول کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے دیے ہوئے لائے ہوئے دین کی مدد ہے، اور وہ بھی کوئی ان کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ اور وہ بھی کہتا تمہاری زندگیوں کے لیے، تمہاری زندگی سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ گزرے گی، اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ یہ ہے اطمینان قلب، سموتھ گزرے گی تمہاری زندگی۔ یہ ہے بات، اتنی بات ہے صرف، یہ ہے نبی پر درود بھیجنا۔ اس میں بھی غرض ہماری اپنی زندگیوں کے لیے، یہ ہے اللہ کی مدد کرنا، اپنی مدد کر رہے ہیں ہم، اپنی مدد کرنا مراد ہے کہ یہ اس طرح تمہاری مدد ہوگی، اس طرح اللہ کی مدد ہوگی، اس طرح اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ اس طرح اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ درود بھیجنے سے، درود بھیجنے سے، دین کی مدد کرنے سے ایک ہی بات ہے۔ بس یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری تلخ باتیں سنی۔